बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबु ख़ियार शर्त चल रहा है। इसका मकतबा रहमानिया का सफ़ा नंबर 34 और बुशरा का सफ़ा नंबर 51 क़ाला व इज़ा मात मल्लहुल ख़ियारु बतल ख़ियारुहु वलम यंतक़िल इला वरसतिह। ये मसला आसान है, मुख्तसर है। इज़ा मात मल्लहुल ख़ियार, मैंने जाहिद को कोई चीज़ बेची थी तो मैंने ख़ियार रखा था कि ये मैंने आपको बकरी बेची है और इस बकरी के अंदर 3 दिन में मुझे ख़ियार है। हंस क्यों रहा है? बकरी बेचना कोई गुनाह है? तो मैंने 3 दिन का ख़ियार रखा था कि भी 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर वापस लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। तो इज़ा मात मल्लहुल ख़ियार, बकरी बेचने के बाद मैं खुद, बकरी नहीं मर गई, मैं मर गया। जिसको ख़ियार था वो फौत हो गया, अभी ख़ियार की मुद्दत तो बाकी थी। बतल ख़ियारुहु वलम यंतक़िल इला वरसतिही, 3 दिन का ख़ियार था, पहले ही दिन मैं दुनिया से रवाना, तो मेरा ख़ियार बातिल। वलम यंतक़िल इला वरसतिही, अब फिर मेरे बेटे ज़कवान की तरफ ये मुंतकिल नहीं होगा। वो नहीं कहेगा कि अच्छा अब्बू की चीज़ है, अब्बू ने बेची थी तो हम इसमें अपना इख्तियार, जो वाले साहब को ख़ियार था वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। वो ये नहीं कर सकते। बस ख़ियार बातिल हो गया का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि बै बातिल होगी, ख़ियार बातिल हो गया, बै ताम होगी। फ़िक़्हुल बुयू 925/2 के हज़रत ने लिखा है कि मानाहु अन्नल बैअ यसीरु बातन, ख़ियार बातिल और बै ताम। बस इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हर मसले में इख्तलाफ होता है और ये बड़ी रहमत की चीज़ है, बड़ी रहमत की चीज़ है। अगर इख्तलाफ ना होता उनका इतना, तो हमारे पास कहीं उम्मत फंस जाती तो दूसरा कोई रास्ता ही ना होता। जब हर मसले में इख्तलाफ है तो उम्मत अगर किसी ज़माने में फंस जाए, क़यामत तक के लिए उम्मत है, शरीयत क़यामत तक के लिए, जहाँ उम्मत फंसेगी इमाम शाफ़ी का कौल मौजूद है। इमाम शाफ़ी ने फरमाया यूरसु अन्हु, ये ख़ियार जो है आगे विरासत में मुंतकिल होगा, यानी इस ख़ियार में भी विरासत जारी होगी, ये आगे वरसा को जाएगा। लिअन्नहु हक़्क़ुन लाज़िमुन साबितुन फ़िल बैइ फ़यजरी फ़ीहिल इर्सु, क्योंकि ये हक़ लाज़िम है, साबित है बै में बिल्कुल साबित हक़ है, क्योंकि उसने अपना ख़ियार रखा है। फ़यजरी फ़ीहिल इर्सु, इसमें भी ख़ियार जारी है, इसमें भी मीरास जारी होगी। जैसे नज़ीर पेश की का ख़ियार आइब व तायीन, जैसे दूसरे ख़ियार हैं, ख़ियार ऐब है, ख़ियार तायीन है, उनमें विरासत जारी होती है, इसमें भी होगी। ख़ियार ऐब में कैसे जारी होती है? मैंने बकरी बेची और ख़रीदने वाली मिसाल में ज़रा ज़्यादा आसानी वाली बात होगी। ज़ाहिद ने मुझसे बकरी ख़रीदी और इसने ख़ियार रखा, ये फ़ौत हो गया। ये अपनी ज़िंदगी में ख़ियार ऐब जो था इसको पता नहीं चला, उसका ना चीज़ ख़रीदी और फ़ौत हो गया, इसको नहीं पता चला इसमें ये ऐब था। इसके फ़ौत होने के बाद इसके बच्चों ने देखा कि इसमें तो ऐब है। तो जैसे ये असल आदमी मूरस ज़ाहिद ये ख़ियार ऐब की वजह से चीज़ वापस कर सकता था, इसका वारिस भी वापस कर सकता है, तो विरासत मुंतकिल हुई ना। ख़ियार में, ख़ियार तायीन में भी ये कि मैंने इसको 2 ग़ुलाम बेचे थे, मैंने कहा ये 2 ग़ुलाम हैं ज़ैद और अमर, तो इन दोनों में से तुम जौन सा ग़ुलाम रखना चाहो ग़ुलाम रख लो। 2 ग़ुलामों में से एक जौन सा रखना चाहो रख लो 1000 रुपये के बदले में, दूसरा मुझे वापस कर देना। इन जौन सा भी रखोगे 1000 रुपये का रखोगे। मुश्तरी फ़ौत हो गया, इसने अभी तक तायीन नहीं की थी कि हमने कौन सा रखना है इसमें से 1000 रुपये का, तो इसके वरसा को ख़ियार तायीन मिलेगा। वो कहेंगे कि हम इसमें से ये रखते हैं, ये वापस करते हैं। समझ गए? तो इमाम शाफ़ी फरमाते हैं जब ख़ियार ऐब और ख़ियार तायीन इनमें मीरास जारी होती है तो ख़ियार शर्त में भी जारी होगी। फिर मैंने सूरत बदल दी, नहीं दोनों को हो सकता है। हाँ, मिसाल वो आसान थी कि जो ख़ास तौर पर जो ख़ियार ऐब है, ख़ियार ऐब में तो मुश्तरी के साथ मुस्तहद हो ना, मुश्तरी की चीज़ में ऐब है, वरना ये जो मसला है इज़ा मात मल्लहुल ख़ियार ये बाय के साथ नहीं है। ख़ियार जिसने भी रखा हो, मुश्तरी ने रखा हो या बाय ने रखा हो, और ख़ियार ऐब वाली मिसाल में ज़रा ये मुश्तरी वाली मिसाल ही बननी थी, तो इसलिए मैंने उसकी मिसाल दी। वलना, हमारी दलील ये है कि अन्नल ख़ियार लैसा इल्ला मशीअतन व इरादतन। आप क्या मशीअ लिखा हुआ है या कोई और लफ्ज़ लिखा हुआ है? मशीअतन, हमारे कुछ और लिखा हुआ था, हमने इसको ठीक किया। अच्छा, हमारे दलील ये कि ख़ियार तो एक चाहत और इरादे का नाम है। ख़ियार का क्या मतलब? इख्तियार होना, मुझे इस चीज़ का इख्तियार है, मैं चीज़ वापस लूँ, चीज़ वापस लूँ। इख्तियार तो दिल की चीज़ है ना,
بھی میں اس چیز کو اختیار کروں نہ کروں۔ تو اختیار تو ایک چاہت اور ارادے کا نام ہے، ولا یتصور انتقال ہو، اور اس کا منتقل ہونا تو متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک چاہت کیسے آگے وراثت جاری ہوگی چاہت میں۔ والارث فیما یقبل الانتقال، میراث تو ان چیزوں میں جاری ہوتی ہے جو چیزیں انتقال کو قبول کرتی ہیں، یعنی وہ چیز پہلے میرے پاس تھی، میری گاڑی میرے پاس تھی، وہ منتقل ہو کر میرے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ یہ چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ گاڑی منتقل ہو سکتی ہے، چاہت تو کوئی منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے نا، لہذا اس میں تو میراث ہی نہیں ہوگی، اس میں تو میراث ہی نہیں ہوگی۔ باقی امام شافعی سے ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ نے دو باتیں پیش کی تھی، خیار عیب اور خیار تعین کی، اس کا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کہ وہاں کیوں ایسے ہوتا ہے۔ برخلاف خیار عیب کے لأن المورث استحق المبیع سلیما فقد الوارث واما نفس الخیار لا یورث، جو خیار عیب ہے اس میں تو مورث مستحق ہوا ہے مبیع سلیم کا، جب مورث مبیع سلیم کا مستحق ہوا ہے تو وارث بھی مبیع سلیم کا مستحق ہوگا۔ دیکھو میں مورث ہوں، مشتری والی مثال، زاہد یہ مورث ہے، اس کا بیٹا وہ اس کا وارث ہے۔ جب اس نے مجھ سے کوئی چیز مثلا بکری خریدی تھی تو اس نے تو مبیع سلیم خریدا تھا نا، میں نے تو اس کو اس لحاظ سے بیچی بکری بالکل ٹھیک ہے، تو یہ مبیع سلیم کا مستحق ہوا تھا۔ جب یہ خود مبیع سلیم کا مستحق ہے، جب یہ چیز اس کے وارث کے پاس جائے گی تو وہ بھی مبیع سلیم کا مستحق ہوگا نا، کیونکہ یہی چیز آگے وارث کے پاس جانی ہے نا۔ تو جب وارث کے پاس بھی یہی جائے گی تو وارث تو کہے گا کہ میرے پاس تو مبیع یہ عین سلیم آئی نہیں، یہ تو عیب دار ہے بکری، لہٰذا وہ مجھ بائع کو واپس کرے گا، جیسا کہ اگر خود مورث بھی زندہ ہوتا تو مجھے واپس کرتا۔ تو اب یہ جو وراثت جاری ہوئی ہے وہ مبیع عین بکری کے اندر جاری ہوئی ہے، وہ خیار چاہت کے اندر نہیں جاری ہوئی۔ اما نفس الخیار لا یورث، نفس خیار میں آگے وراثت نہیں ہوئی، بلکہ وہ عین جو میں نے زاہد کو بیچی تھی، زاہد عین بکری کا مالک ہوا تھا، عین سلیم کا، وہی عین جب اس کے بیٹے کے پاس پہنچی تو اس نے کہا یہ عین سلیم نہیں ہے، اور ہمیں تو اپنے مورث کی طرف سے سلیم عین ملی ہے، یعنی مورث نے ہمیں یہ کہا تھا باپ نے کہ بالکل صحیح سالم بکری لائے ہوں، لہذا ہمارا حق اس سلیم و مبیع کے اندر ہے۔ تو یہ تو جو ہمیں بکری دی گئی ہے وہ تو سلیم ہی نہیں ہے، لہذا ہم اس بیچنے والے کو کہیں گے کہ آپ نے سلیم بیچی تھی، یہ معیب ہے، ہمیں سلیم دو۔ تو عین کے اندر وراثت منتقل ہوئی ہے، نہ کہ خیار کے اندر منتقل ہوئی، یہ ان کا نقطہ ہے۔ اچھا آگے رہ گیا وہ خیار و تعین۔ خیار و تعین، میں نے اس کو دو غلام بیچے، میں نے کہا ان میں سے ایک غلام جون سا رکھنا چاہو رکھ لو، 1000 روپے کا ہے۔ اب اس نے تعین کرنی ہے، ایک غلام کے اپنے پاس رکھنا ہے اور ایک غلام اس نے مجھے واپس کرنا ہے۔ خیار تعین بھی اس کے وارث کو ثابت ہوتی ہے، یہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ان دو غلاموں میں سے ہم یہ غلام رکھتے ہیں۔ اس کا جواب ہم کہیں گے خیار و تعین یثبت للوارث ابتداءً، یعنی ابتداءً لا بسبیل الارث کما فی البنایا، تو یہ سبیل ارث کے طور پر نہیں ہے، یعنی یہ جو خیار تعین اس کے بیٹے کو حاصل ہوا ہے وہ ارثاً حاصل نہیں ہوا، ابتداءً حاصل ہوا، میراث کے طور پر حاصل نہیں ہوا، بلکہ ایک ابتداءً ایسے حاصل ہوا ہے، یوں کہیں گے کہ جو خیار اس کو حاصل تھا وہ ختم ہو گیا، باطل ہو گیا، نئے سرے سے خیار اس کے بیٹے کو ملا ہے، میراث منتقل نہیں ہوئی خیار میں، اس کا خیار باطل، ختم، فسخ، اور اس کا خیار فسخ ہو گیا اور اس کا خیار ختم ہو گیا، باطل ہو گیا، اور اس کو نیا خیار ملا ہے۔ وجہ اس کی لاختلاطی ملک ہی بملک الغیر، کیونکہ وارث کی ملک اب مل چکی ہے غیر کی ملک کے ساتھ۔ دو غلام تھے نا، ایک غلام کا مالک کون ہے اس کے مرنے کے بعد؟ اس کا بیٹا وارث، شاباش، وارث ہے نا، کیونکہ اب غلام کا وہ مالک ہے، جب اس نے مجھ سے خرید لی تھی چیز، وہ چیز اس کے بیٹے کی طرف منتقل ہو جائے گی، تو بیٹا مالک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایک غلام کا بیٹا، ایک غلام کا مالک اس کا بیٹا ہے، اور دوسرے غلام کا مالک کون ہے؟ بائع مالک ہے۔ تو یہاں بائع کو اس نے غیر کہا ہے، بملک الغیر، دوسرے کی ملک کے ساتھ اس کے بیٹے کی ملک مل چکی ہے، اس لیے کہ دو غلاموں میں سے ایک غلام اس کے بیٹے وارث کا ہے اور ایک غلام بائع کا ہے، ایسے ہے نا، کیونکہ ایک اس نے رکھنا ہے، ایک بائع کو واپس کرنا ہے۔ جب ایک غلام اس کا ہے اور ایک بائع کا ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ اس کا وارث کا کون سا ہے اور بائع کا کون سا ہے، لیکن ہے صحیح ایک وارث کا، تو وارث کی ملک بائع کی ملک کے ساتھ ملی ہے کہ نہیں ملی؟ مل گئی ہے، مخلوط ہوئی پڑی ہے کہ اس کی ملک کے ساتھ دوسرا غلام بھی کھڑا ہوا ہے، لہذا وہ کیا کرے گا؟
اب وہ اپنی ملک کو غیر یعنی بائع کی ملک سے جدا کرنے کے لیے تعین کرے گا. جب تعین کرے گا تو اس کو اب ابتداً اختیار مل رہا ہے کہ جب چیز اس کے پاس گئی ہے، اس کی اپنی ملک ہے غلام، وہ کہے گا میرے غلام کے ساتھ دوسرا غلام کس کا ہے، تو اس کو کہیں کہ آپ کو اختیار ہے جی، آپ ان میں سے کوئی ایک متعین کر لیں، دوسرا روانہ کر دیں. تو ابتداً اس کو یہ اختیار ملا ہے، میراث کے طور پر نہیں ملا، کیونکہ اس کی ملک جو اب اس کی ملک بن چکی ہے وہ دوسرے کی ملک کے ساتھ مل چکی تھی. اب اپنی ملک کو دوسرے کی ملک سے جدا کرنے کے لیے یہ خیار تعین استعمال کرے گا جو ابتداً اس کو حاصل ہو رہا ہے. لا ان یورث الخیار، یہ بات نہیں ہے کہ خیار آگے منتقل ہوا تھا، بلکہ وہ بات ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے کہ اس کے پاس جب چیز پہنچی تو وہ مخلوط ہو گئی تھی دوسرے کی ملک کے ساتھ، لہذا اس نے خیار تعین استعمال کرتے ہوئے اپنی ملک جدا کر لی. خیار تعین اس نے اس لیے استعمال کیا، جو غیر تھا یعنی بائع، اس نے تو اپنا خیار ساقط کر دیا تھا شروع میں، اپنا حق تعین کا حق ساقط کر دیا تھا، کیونکہ بائع نے شروع میں کہہ دیا تھا یہ دو غلام ان میں سے ایک غلام تم منتخب کر لو. گویا کہ اس نے اپنے انتخاب کرنے کا حق، کبھی دو چیزیں ایک تمہاری ایک ہماری ہے تو میں منتخب کر لیتا ہوں، اس نے اپنا حق شروع میں ساقط کر دیا تھا کہ آپ نے انتخاب کرنا ہے، یعنی میں اپنے انتخاب کا حق ساقط کرتا ہوں. جب بائع اپنے انتخاب کا حق ساقط کر چکا تھا تو اب انتخاب کا حق اگلے کو ملے گا، تعین کا حق اگلے کو ملے گا، وہ اپنا غلام رکھ لے گا، دوسرا غلام روانہ کر دے گا. اس طرح اس کو ابتداءً خیار تعین مل رہا ہے، نہ یہ کہ وہ خیار تعین جو مورث کو تھا اس کی وراثت آگے منتقل ہوئی ہے. اس سمجھ تم وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا، اگلا مسئلہ، ایک آدمی نے چیز خریدی. یہ اتنا آسان سبق ہے یہ من اشتری شیئا والی، دل کرتا ہے کہ آدمی اس کو پڑھے ہی نہ. چلو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں ثواب کی نیت سے. من اشتری شیئا وشرط الخیار لغیرہ، بہت آسان مسئلہ ہے. زاہد نے مجھ سے چیز خریدی، زاہد نے کہا چیز میں خرید رہا ہوں لیکن اس کا خیار شرط میرے بھائی کو حاصل ہے. شرط الخیار لغیرہ، اپنے غیر کے لیے خیار شرط رکھی کہ میرا بھائی اگر 3 دن کے اندر بیع کو نافذ کر دے گا نافذ، فسخ کر دے گا فسخ. چیز میں نے لے لی ہے، خیار شرط میرے بھائی کو ہے، وہ جو کہہ دے گا مجھے وہ قبول ہے. تو فَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازَ، تو ان میں سے، ان دونوں میں سے، یعنی زاہد اور اس کا بھائی، ان دونوں میں سے جس نے بھی بیع کی نافذ کر دیا بیع نافذ ہوگی. أَيُّهُمَا نَقَضَ انتقض، ان میں سے جس نے بیع کو فسخ کر دیا بیع فسخ ہو گئے. وَأَصْلُ هَذَا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان اشتراط الخیر خیار لغیرہ جائز استحسانا فی القیاس لا یجوز، غیر کے لیے خیار شرط رکھنا یہ استحساناً جائز ہے، قیاساً یہ جائز نہیں ہے. اور یہی امام ظفر کا قول ہے، قیاساً جائز نہیں ہے. کیوں؟ قیاس کیا ہے؟ لأن الخیار من مواجب العقد واحکامہ فلا یجوز اشتراطہ لغیرہ، کیونکہ خیار تو خود عقد کے لوازم اور عقد کے احکام میں سے، مواجب لوازم، یہ جو خیار ہے یہ عقد کے احکام میں سے نا، عقد کے لوازم میں سے، کیونکہ جب ایک عقد ہو رہا تھا شروع میں یہ بات ساتھ لازم اور نتھی کر دی گئی تھی کہ بھئی مجھے خیار بھی ہوگا. تو خیار شرط تو عقد کے لوازم میں سے ہے، عقد کے احکام میں سے ہے، اور عقد کے جو احکام ہوتے ہیں وہ عاقد کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں نہ کہ غیر عاقد کے ساتھ. ایسے ہوتے ہیں نا، اس کا بھائی تو غیر عاقد ہے، عقد کے احکام تو عاقد کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. فلا یجوز اشتراطہ لغیرہ، لہذا اس خیار شرط کو غیر کے لیے کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ غیر جو اس کا بھائی ہے وہ عاقد نہیں ہے، اس کا عقد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل ایسے کا اشتراط ثمن علی غیر المشتری، عاقدین میں سے جو مشتری ہوتا ہے وہ ایک عاقد ہے نا، تو ثمن اسی کے ذمہ ہوتی ہے. اگر مشتری کے چیز میں لے کے جا رہا ہوں پیسے کوئی اور دے گا تو یہ عقد ٹھیک نہیں ہوا نا. اس لیے ٹھیک نہیں ہوا کہ یہ عقد کا حصہ تھا ثمن اور مبی، عقد کے لوازم میں سے ہے. مبی اور ثمن عقد کے لوازم ہیں، اور عقد کے لوازم کا تعلق ہوتا ہے عاقدین کے ساتھ. ثمن جب عقد کا لازم ہے تو لہذا اس کا عاقد یعنی مشتری کے ساتھ تعلق ہوگا. اگر مشتری نے غیر مشتری کے ساتھ جوڑ دیا تو ہم نے اس کو ناجائز کہہ دیا. اسی طرح خیار بھی عقد کے لوازم میں سے ہے، اس کو بھی اگر وہ غیر کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے. قیاس واقعی یہی ہے، یہ امام ظفر کا قول ہے، لیکن ہم نے استحسان پر عمل کیا ہے. استحسان کیا ولانا، ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ اس کا اپنے بھائی کے لیے خیار لگانا جائز ہوگا. ان الخيار لغير العاقد لا يثبت الا بطريق النيابه عن العاقد فيقدر الخيار له اقتداء ثم يجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه. اب دیکھو فلانا ہماری دلیل ہے کہ خیار غیر عاقد کے لیے لا يثبت الا بطريق النيابه عن العاقد، غیر عاقد کے لیے خیار ثابت نہیں ہوتا مگر عاقد سے نیابت کے طور پر. یعنی غیر کے لیے جو اس کا غیر بھائی ہے نا،
بھائی کے لیے جو خیار ثابت ہوا ہے وہ عاقد کی طرف سے نائب بن کر ہوا ہے۔ ہم نے جب کہا نا ٹھیک ہے اس کے بھائی کو بھی خیار شرط حاصل ہے، وہ کیسے ہم نے کہا ٹھیک ہے؟ ہم نے یوں کہا کہ وہ اس کا نائب ہے، یعنی اصالتاً عقد اس کے لیے ثابت ہوا ہے، جو چونکہ یہ تو عاقد ہے، عقد کا لوازم میں سے ہے کہ عاقد کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، پہلے اس کے لیے خیار شرط ثابت ہوا، اگر جس نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ خیار شرط میرے بھائی کے ہوگا، لیکن ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فقہی لحاظ سے یوں کریں گے کہ اصل میں اس کے لیے ثابت ہوا، پھر اس سے آگے اس کے بھائی کے لیے ثابت ہوا ہے، کیا کریں گے؟ فَيُقَدَّرُ الْخِيَارُ لَهُ اقتضاءً لَهُ عاقد زاہد، پہلے عاقد کے لیے اقتضاءً خیار کو مقدر مانا جائے گا، خود بخود مانا جائے گا، اگرچہ اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ خیار شرط میرے بھائی کے لیے، لیکن اقتضاءً عقد کا تقاضا یہ ہے ہم خیار کو پہلے اس کے لیے مقدر مانیں گے کہ بھئی پہلے خیار اس کو حاصل ہوا، ثم يجعل هو نائبا عنہ، پھر اس کے بھائی کو نائب بنایا جائے گا اس زاہد کی طرف سے، یعنی پہلے اس کے لیے خیار مانا جائے گا، پھر اس کے بھائی کو ہم اس کی طرف سے نائب بنا دیں گے۔ کیوں ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ تصحیحا لتصرفہ، تاکہ یہ جو تصرف عاقد نے کیا ہے نا یہ جائز ہو جائے، اس کا تصرف بھی درست ہو، جو بات اس نے کہی ہے کہ خیار شرط میرے بھائی کو ہوگا یہ بھی ٹھیک ہو گئے، ہم گویا کہ اس کی فقہی تکییف، فقہی طریقہ وہ ہم تھوڑا سا بدل دیں گے، وہ یہ ہے اس نے ڈائریکٹ کہا کہ میرے بھائی کو خیار شرط حاصل ہے، ہم درست کرنے کے لیے اس تصرف کو ہم یوں کہیں گے کہ اصالتاً اس کے لیے ثابت ہوا، پھر اس کے بھائی کے لیے اس کے سے نیابتاً ثابت ہوا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے نیچے حاشیہ نمبر کون سا حاشیہ نمبر جس میں کہتا ہے عاتق اقتضان کے اوپر حاشیہ ہے نا، اس میں لکھا کہ قولی عاتق عبدک عنی علی 1000 درہم، اس زبانی سمجھاتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اس کی نظیر ہے کہ وہ بولے کچھ اور عقد کو صحیح کرنے کے لیے آپ اس کی فقہی تکییف کچھ اور کر کے اس کو ٹھیک کر دو۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زاہد کو، کسی آدمی کو، زاہد کو نکال دو، مشتری والا خیال ذہن میں نہ آئے، میں عثمان کو کہتا ہوں کہ یہ غلام تم اپنا میری طرف سے 1000 روپے پر اس کو آزاد کر دو، حالانکہ میں نے اسے ابھی خریدا نہیں ہے، میں نے یہ کہا کہ میری طرف سے یہ غلام جو تمہارے پاس تمہارا غلام ہے، اپنا غلام میری طرف سے 1000 روپے پر آزاد کر دو۔ اس نے غلام آزاد کر دیا تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا، حالانکہ غلام اس کی طرف سے کیسے آزاد ہو گیا؟ طریقہ ہم اس کو یہ بنائیں گے کہ یوں کہیں گے جو عامر ہے میں نے پہلے اس سے خریدا ہے، خریدنے کے بعد پھر میں نے اس کو وکیل بنایا ہے، وکیل بنانے کے بعد پھر اس نے اس کو آزاد کیا ہے، اب آزادی ٹھیک ہو گئی۔ ہاں مقدر، پہلے ہم خریداری کو مقدر مانیں گے، میں نے کہا اپنا غلام میری طرف سے 1000 روپے کے بدلے میں آزاد کر دو، گویا کہ میں دوسرے کا غلام آزاد کروا رہا ہوں، یہ تو ہے نا لا عتق الا فیما یملک، ولا عطاک فیما لا یملک یا ولا عتق فیما لا یملک، حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی جس چیز کا مالک نہیں، جس غلام کا مالک نہیں، اس کو آزاد بھی نہیں کر سکتا، تو میں اس کو کیا کروں؟ تیرا غلام نہیں، جس کا تو مالک ہے اس کو تو میری طرف سے آزاد کر دے، آزاد کرنے والا میں ہوں، مالک وہ ہے، تو اس میں تو عتق صحیح نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ پھر بھی مسئلہ یہ کہ عتق ٹھیک ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو پھر یہ ترتیب بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں گویا کہ میں نے مقدر یوں مانا جائے گا میں نے پہلے خریدا، اس جملے سے عاتق عبدک عنی علی 1000 درہم، گویا کہ میں نے پہلے خریدا، خریدنے کے بعد پھر جب میں خریدنے کے بعد مالک بن گیا، مالک بننے کے بعد پھر میں نے اس کو وکیل بنایا تو میں نے اپنی ملک کو آزاد کرایا، تو ہم نے اس کو بدلا نا مسئلے کو، کہا تو میں نے یہ تھا کہ اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر دو، اور یہ تو ٹھیک نہیں بن رہا تھا کیونکہ میری ملک نہیں ہے، غلام اس کا تو میری طرف سے آزاد کیسے ہوگا، لیکن ہم نے اس کو پہلے مقدر مانا، بھی میری اشترا مقدر مانی جائے گی، پھر میری طرف سے وکالت مقدر مانی جائے گی، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا، جب اس نے کہا میری طرف سے میری طرف سے نہیں کہا، اس نے کہا اس چیز کو جو میں خریدار ہوں اس کا خیار شرط میرے بھائی کو ہے، تو ہم کہیں گے یہ یوں ہوا کہ پہلے خیار شرط اس کو حاصل ہوا عقد کی وجہ سے، پھر دوسرا اس کا نائب۔ چلو جی کیا تصحیحا للتصرفی، کہ ایک تصرف ایک آدمی نے کیا ہے، جن لفظوں سے اس نے کیا اسے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن اس کو تھوڑی سی تبدیلی کر دیں جو کہ اصول شریعت کے اندر وہ تبدیلی معتبر بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے عقد کو تصرف کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہ فقہی تکییف، آپ شاید یہ لفظ کہہ رہے تھے، فقہی تکییف، کسی مسئلے کو یہ بتانا کہ فقہی لحاظ سے کیا بنتا ہے۔ ہاں مثلا ایک چیز، ایک آدمی نے مجھ سے گاڑی لی اور بعد میں کہا کہ یار یہ میں آپ سے واپس کرنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے،
تو ہم کہیں گے جس کی فقہی تکییف کرو، تو وہ طالب علم کہے گا استاد جی فقہی تکییف میں یہ اکالا بنے گا کہ چونکہ چیز خرید کر پھر واپس ہو رہی ہے، یہ اپنے فقہی تکییف کی ہے اس کی کہ فقہ کے لحاظ سے کس کیفیت میں آئے گا، اس کو کیا نام دیں گے؟ فقہی تکییف، اس کی فقہی حیثیت بیان کرنا، فقہی تحلیل کرنا۔ اچھا ان ذالک ہم نے مقدر منانا، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھی پہلے اس کو حاصل ہوگا پھر نیابتاً اس کو حاصل ہوگا، ان ذالک اس تقدیر کو ماننے کے وقت یکون لکل واحد منہم الخیار، تو پھر اب خیار دونوں کو حاصل ہو جائے گا نا، کیونکہ اصل اس کو حاصل ہے، نیابتاً اس کو حاصل ہے، تو اصل کو بھی خیار ہوگا، نائب کو بھی حاصل ہوگا، اگرچہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ میرے بھائی کو حاصل ہوگا، لیکن ہم نے فقہی تکییف کے ساتھ دونوں کے لیے کر دیا۔ فایہما اجاز اجاز وایہما نقض انتقض، آسان ہے۔ ولو اجاز احدہما، اب مسئلہ یہ بنے گا کیا قربان جو فقہا پر کوئی جزئی چھوڑی نہیں، عقل میں جو آ سکتا تھا سب کے احکام لکھ دی، اگر ان میں سے ایک نے اجازت دے دی دوسرے نے فسخ کر دیا پھر کیا ہوگا؟ دونوں کو اختیار دے دیا نا ہم نے، تو ہمارے ذہن میں تو یہ سوال آ رہا تھا نا چلو ان میں سے جو بھی اختیار استعمال کرے گا معتبر ہوگا، لیکن دونوں نے استعمال کر لیا، ایک نے آ کر کہہ دیا بے کو جی ٹھیک ہے بے ہو گئی، دوسرے نے آ کر کہہ دیا جی ہم نہیں کرتے سودا، اب کس کی مانے؟ شریعت کہہ رہی ہے دونوں کو اختیار حاصل ہے، ایک کچھ اور کہہ رہا ہے دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ سو رہا ہے، ہاں بھئی کیوں سو رہا ہے؟ کھڑا ہو جاتا، ان میں سے اگر ایک نے جائز قرار دے دیا اور مثلا زاہد نے جائز قرار دے دیا، اس کے بھائی نے فسخ کر دیا، اب کیا کریں گے؟ یعتبر السابق ای المتقدم لوجودہ فی زمان لا یزاحمہ فیہ غیرہ، ہم اس کی بات مانیں گے جو ان میں سے سابق ہے، جس نے پہلے کہا ہے، چاہے اس نے اجازت دی ہو چاہے اس نے فسخ کیا ہو، جو پہلے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجود پایا گیا، وجودی سابق ایسے زمانے میں پایا گیا ہے جس زمانے میں اس کا غیر اس کا مزاحم نہیں کر رہا، مزاحمت نہیں کر رہا تھا، مثلا پہلے زاہد نے کہا میں نے اجازت دی، تو اس نے ایک ایسے وقت ایسے زمانے میں یہ بات کہی ہے جس زمانے میں وہ مزاحمت تو نہیں کر رہا تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے اجازت کیوں دی، اس نے کوئی مزاحمت تو نہیں کی، اس نے کچھ ایک دن بعد یا چند گھنٹے بعد اس نے اپنی طرف سے پیغام بھجوا دیا جی ہم نے فسخ کر دیے، ہم کہیں گے پہلا ایک آدمی تم میں سے وہ ایک بات کہہ چکا ہے اور ایسے زمانے میں کہہ رہا ہے جس زمانے میں دوسرے غیر کی طرف سے کوئی مزاحمت بھی نہیں تھی، اس نے اس کا کوئی انکار بھی نہیں کیا تھا، لہذا وہ معتبر ہوگا پہلے والا۔ آگے دیکھو کمال فقہا پر، ولو خرج الکلامان منہما معا، اگر ایک منٹ بھی آگے پیچھے لفظ نہیں نکلے، اکٹھے دونوں کی زبان سے لفظ نکل رہے ہیں، اگر چند سیکنڈوں کا بھی فرق پڑ جائے تو سابق تو پائے گا ایک، لیکن ان اکٹھے دونوں سے لفظ نکل رہے ہیں، اگر ایسا ہو جائے جو بظاہر بہت مشکل یا قریب از محال ہے، لیکن اگر ایسے ہو جائے شرعی حکم کیا ہوگا؟ پھر اختلاف ہے، یعتبر تصرف العاقد فی روایت و تصرف الفاسق فی اخری، ایک روایت میں عاقد کا تصرف معتبر ہوگا اور دوسری روایت میں فاسق کا تصرف معتبر ہوگا۔ پہلی روایت میں عاقد کا تصرف، یعنی پہلی روایت والوں نے شخص کو ترجیح دی ہے کہ جو شخص عاقد ہوگا نا اس شخص کا اعتبار ہوگا، ان میں سے عاقد کون ہے؟ زاہد، لہذا زاہد نے جو کہا ہے ہم اس کی بات مانیں گے۔ اچھا آگے دیکھو تصرف الفاسق فی الاخری، اور دوسری روایت میں فاسق جس نے فسخ کیا ہے، یہاں پر وہ یعنی یہ عاقد نہیں دیکھ رہا، تصرف دیکھ رہا ہے کہ تصرف فسخ کس کا ہے، فعل دیکھ رہا ہے، یعنی پہلی صورت میں عامل دیکھا گیا، دوسری صورت میں عمل دیکھا گیا، پہلے ہی صورت میں عاقد شخص دیکھا گیا، عاقد کون ہے، اور دوسری صورت میں او بھائی سونا نہیں، دوسری صورت میں یہ دیکھا ہے کہ فسخ کس نے کیا ہے، وہ چاہے عاقد ہو چاہے غیر عاقد ہو، فرق ہے، سمجھ گئے؟ لکھا فی اخری، اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ واہی روایت ماذون المبسوط، لکھا ہوا نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مبسوط میں روایت نہیں ہے، واہی روایت ماذون المبسوط، آپ کیا مادونہ لکھا ہوا ہے؟ مادونہ؟ نہیں یہ ہے مادونہ نہیں ہے، یہ مازون ہے، مازون، وہی روایت مازون المبسوط، یہ مبسوط کی کتاب المعزون کی روایت ہے، مادون ہے، اس کو کتاب البیوع میں ہے، بیوع المبسوط۔ اچھا ایسے کروں گا، ہمارے پاس مازون ہے اور مجھے یہی ٹھیک لگتا ہے مازون، لیکن مادونہ سے کہ اشتباہ ہو گیا ہے تو ہم اس کو نہایہ کا حوالہ دیا ہے نا جی،
اور اس میں موزون لکھا ہوا ہے؟ اچھا بھائی، ہماری کتاب میں موزون ہے اور تمہاری کتاب میں مادونہ ہے. اب یہ اصل کیا ہے؟ احتمال تو دونوں کا ہو سکتا ہے. اگر تو یہ ہو واہ روایت موزون المبسوط، پھر اس کا مطلب یہ ہے امام محمد کی جو کتاب المبسوط ہے اس کے اندر جو کتاب الموزون ہے یہ اس کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے. جیسا کہ پیچھے دیکھو، یعتبر تصرف العاقد فی روایت، کیا لکھا ہوا ہے؟ فی روایت کتاب بیوع المبسوط. امام محمد کی جو کتاب مبسوط ہے اس کے اندر جو بیوع ہے، کتاب البیوع، یہ اس کے اندر لکھا ہوا. اصل میں اس کی حقیقت یہ ہے، امام محمد نے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی. کتاب البیوع الگ لکھی، کتاب الاجارہ الگ لکھی، کتاب الشفعہ الگ لکھی، الگ الگ کتابچے لکھے، رسالے لکھے. جب ان کی بہت ساری اس طرح کتابچے جمع ہو گئے، بعد میں کسی کے مشورے پر ان کی یہ رائے بنی کہ ان سب کتابوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی کتاب بنا دو. اچھا، انہوں نے پھر وہ کتاب الاجارہ، کتاب البیوع اور کتاب الشفعہ وہ سارے اکٹھے کر دیے. جب اکٹھے کرے تو کافی مفصل موٹی کتاب بن گئی. تو مفصل کو عربی میں مبسوط کہتے ہیں. تو انہوں نے پھر ان ساری کتاب کو کتاب المبسوط کا نام دے دیا. اس لیے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے وفی روایت کتاب بیوع المبسوط. امام کی جو مبسوط نامی کتاب ہے اس کے اندر جو کتاب البیوع ہے نا، یہ اس کی روایت ہے. لہذا وہ بات تو سمجھ آ گئی، فی روایت کتاب بیوع المبسوط. اور اگر یہ ہو واہ روایت موزون المبسوط تو پھر مطلب ہوگا امام محمد کی کتاب المبسوط کے اندر جو کتاب الموزون ہے اس کی روایت ہے. اور اگر یہ مادونہ ہو، جیسا کہ میرا دل کچھ ادھر ہی جا رہا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو دوسری روایتیں یعنی امام ابو یوسف کی اور پہلی جو روایت اوپر ذکر کی امام محمد کی، تو کہ دوسری امام ابو یوسف کی ہو تو پھر کوئی مبسوط میں نہیں ہوگی، پھر مادونہ بنتا ہے. یہ مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے یہ موضوع متن میں لکھا ہوا ہے اگلے پہلے. اچھا، الاول قول محمد والثانی قول ابو یوسف. جی ہاں، امام محمد نے مبسوط میں اقوال. بہرحال اس کو ہم کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ. میں اس کو آج دیکھ کے ہوں. دیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر نہایہ حوالہ دیا ہو نا، سیدھی بات ہے نہایہ کتاب کھول کر دیکھ لیتے ہیں. اب پہلے نہایہ کتاب ڈھونڈتے ہیں، پھر نہایہ ڈھونڈنے کے بعد اس میں یہ جگہ ڈھونڈتے ہیں اس میں لکھا ہوگا، نہیں تو پھر کوئی دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. بہرحال اس کی تحقیق کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں. جزاک اللہ، بڑا فائدہ ہو گیا آپ کے نسخے سے. اچھا آگے چلیں بھائی. ایک روایت میں یہ ہے کہ فاسق کا سر معتبر ہوگا. وجہ الاولی، پہلی کی وجہ یہ، پہلا کیا تھا؟ عاقد کا سر معتبر ہوگا. پہلے کی وجہ ہے کہ ان تصرف العاقد اقوا، عاقد کا تصرف زیادہ قوی ہوتا ہے. بین سور والاقوا یقدم علی الاضعف، اقوا کو اضعف یعنی غیر پر یعنی اضعف پر مقدم کیا جاتا ہے. عاقد کا تصرف کیوں معتبر ہے غیر عاقد سے؟ بالکل آسان سے، لأن النائب یستفید الولایۃ منہ، کیونکہ جو نائب ہے اس کو تو یہ تصرف کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے یہ اسی نائب ہے اس کو عاقد کی طرف سے حاصل ہوتا ہے نا، تو اصل تو عاقد ہوا، لہٰذا وہ اقوا ہو گیا، اقوا کو ترجیح ہوگی. وجہ ثانی، دوسرا کیا تھا؟ فسق کو دیکھیں گے، وہ جون بھی کرنے والا ہو، چاہے وہ عاقد ہو چاہے غیر عاقد ہو. دوسری کی وجہ یہ کہ فسق اقوا ہے کسی اور جہت سے. فسق کیسے اقوا ہے؟ لأن المجاز یلحقہ الفسخ والمفسوخ لا تلحقہ الاجازت. انہوں نے کہا ہے فسخ اجازت سے اقوا ہے. کس لیے؟ کیونکہ مجاز کو فسخ جا کر مل جاتا ہے. یعنی ایک چیز کی اجازت دے دی گئی ہو تو اس کو بعد میں جا کر فسخ ملنا چاہے تو فسخ میں اتنی طاقت ہے وہ جا کر اس کے ساتھ شامل ہو جائے. لیکن اگر ایک چیز پہلے فسخ ہو جائے، اجازت میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ آ کر اب اس کے ساتھ مل سکے، تو اس میں فسخ کی طاقت زیادہ ہوئی نا. پہلے یہ سمجھ گئے دلیں آپ، اس لحاظ سے فسخ اقوا ہوا. اب فقہی باتیں، لأن المجاز یلحق الفسخ، مجاز جس کی اجازت دے دی گئی اس کو فسخ مل جاتا ہے. کیسے؟ نیچے لکھا ہوا ہے کما لو اجاز والمبیع حلق عند البائع، جیسے میں نے مشتری کو چیز بیچی تھی، میں بائع تھا اور چیز مبیع میرے پاس تھی اور اس نے اجازت دے دی، تو اجازت دینے کے بعد وہ مجاز ہو گیا. اس کے بعد وہ مبیع بائع کے پاس ہلاک ہو گئی تو بائع فسخ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ حالانکہ پہلے مجاز ہو چکی ہے. جب مبیع میرے پاس ہلاک ہو گیا تو بائع فسخ، اب میں اسے کوئی پیسے نہیں لوں گا، ختم ہو گئی بائع. تو مجاز کے ساتھ فسخ جا کر اوپر مل گیا نا. اور اگر مفسوخ ہو، والمفسوخ لا تلحق الاجازت ہو، اگر وہ مبیع میرے پاس تھا اور وہ مبیع ہلاک ہو گیا، مبیع ہلاک ہونے سے بائع فسخ ہوگی نا، مفسوخ ہوگی. اب اس نے آ کر اجازت دے دی جبکہ وہ تو میرے پاس ہلاک ہو چکا ہے. اس نے کہا جی میں اجازت دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بائع نافذ کرتے ہیں. اب مفسوخ کے ساتھ اجازت مولک ہوگی؟ نہیں، وہ فسخ ہو چکی ہے، جانور ہی مر چکا ہے، اس کے ساتھ اجازت کیسے مولک ہوگی؟ پتہ چلا کہ فسخ طاقتور ہے. مجاز کے ساتھ یہ جا کر مل سکتا ہے لیکن مفسوخ سے اجازت آ کر نہیں مل سکتی. تو جب فسخ اقوا ہوا تو لہذا فسخ کا اعتبار ہوگا.
वलम्मा मलक कुल्लु वाहिद मिनमा तसर्रुफ़ रज्जहना बिहाल तसर्रुफ़, जब इन दोनों में से हर एक तसर्रुफ़ का मालिक था, यानी ये भी तसर्रुफ़ कर सकता था अक़द के ख़ियार में और इसका भाई भी, तो हमने तरजीह दी बिहाल तसर्रुफ़, बिहाल शख्स नहीं, बिहाल मुतसर्रिफ़ नहीं, बिहाल इंसान नहीं, इंसान के लिहाज से पीछे आक़द को मैं तरजीह दी थी ना यहाँ, बल्कि फ़ेल तसर्रुफ़ के लिहाज से तरजीह देंगे। तसर्रुफ़ की हालत देखेंगे, जिसमें तसर्रुफ़ की हालत कवी होगी उसको हम, तसर्रुफ़ की हालत जिसमें कवी होगी वो फसख में कवी है, उसके लिहाज से तरजीह देंगे। वकीला एक कौल ये कि पहले वाला कौल इमाम मुहम्मद का है, वो जो कहा था ना आक़िद का कौल का मोतबर है, और दूसरा जो कौल है इमाम अबू यूसुफ़ का है। वस्तुख़रिज ज़ालिका, ये जो मसला अभी हमने बयान किया है, अभी ये फासिक वाला आक़िद वाला, ये मसला निकाला गया है एक और मसले से, जिस मसले के अंदर इमाम अबू यूसुफ़ इमाम मुहम्मद का इख्तिलाफ़ है। वहाँ तो इमाम अबू यूसुफ़ इमाम मुहम्मद का इख्तिलाफ़ बिल्कुल मुसर्रा है, मज़कूर है, वाज़ेह है, और हमें लगता ये है कि जैसे ये मसला इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद के उसी कौल की बुनियाद पर है, जब उसी कौल की बुनियाद पर है लिहाजा उनमें से एक मसला इमाम मुहम्मद के उस कौल से मिलता है, दूसरा मसला इमाम अबू यूसुफ़ को कौल से मिलता है, तो इससे पता चलता है कि लिहाजा जो आक़िद वाला कौल है ये इमाम मुहम्मद का है और फस्ख वाला इमाम यूसुफ़ का है। कैसे देखो, उस्तुख़रिज ज़ालिका, ये मसला निकाला गया है मिम्मा, उस मसले में से, इज़ा बा अल वकील मिन रजुलिन, मैं मुवक्किल हूँ, उस्मान वकील है, मैंने उस्मान को कहा जाओ ये मेरा मोबाइल किसी को बेच दो, तो इस सूरत में, या मेरे घर में जो गाड़ी खड़ी है इस गाड़ी का सौदा करके आओ। ये गया, इसने जाकर खालिद को बेच दी, और मेरे पास नाइम आ गया, मैंने नाइम को बेच दी, क्योंकि इसमें मुझे भी इख्तियार होता है बेचने का, मुवक्किल को, वकील को भी होता है। वकील ने बेचा किसी और को और मुवक्किल ने बेचा किसी और को, मान इकट्ठे बेचा, एक ही वक्त में इत्तेफाक हुआ। तो फ़ा मुहम्मदुन या ताबिरु फ़ीही तसर्रुफ़ अल मुवक्किल इंसान, इमाम मोहम्मद इसमें मुवक्किल के तसर्रुफ़ का एतबार करते हैं। तो चूँकि मुवक्किल और वकील में से मुवक्किल अक़वा है ना, वो मुवक्किल के तसर्रुफ़ का एतबार करते हैं। पीछे हमने कहा यो तबर तसर्रुफ़ अल आक़िद, तो इससे पता चलता है कि शायद ये इमाम मोहम्मद का कौल होगा, क्योंकि उधर भी तो इमाम मोहम्मद मुवक्किल का तसर्रुफ़ का एतबार करते हैं। वह अबू यूसुफ़ या ताबिरुहुमा, और यहाँ इमाम अबू यूसुफ़ दोनों का एतबार करते हैं, यानी दोनों के तसर्रुफ़ का एतबार कर लेते हैं। दोनों के तसर्रुफ़ का एतबार कैसे, मसलन मुवक्किल की बात भी मोतबर और गैर मुवक्किल की बात भी, वकील की बात भी मोतबर। मिसाल वो देते हैं, वो कहते हैं मसलन ग़ुलाम था तो मैंने ग़ुलाम बेचने का कहा था, तो ग़ुलाम मैंने भी बेचा, उस्मान ने बेच दिया। इमाम अबू यूसुफ़ फरमाते हैं दोनों का फ़ेल तसर्रुफ़ मोतबर होगा, मेरा फ़ेल तसर्रुफ़ बेचने का मोतबर, उसका भी बेचने का मोतबर, लिहाजा आधा ग़ुलाम उसका होगा और आधा ग़ुलाम उसका होगा। तो इस मसले से मालूम हुआ कि इमाम मोहम्मद ने इंसान का एतबार किया है और इमाम यूसुफ़ ने फ़ेल का एतबार किया है। तो पीछे मसला गुजरा है वहाँ भी इंसान और फ़ेल का है, तो इससे पता चलता है कि एक कौल उसमें से इमाम मोहम्मद का और एक कौल इमाम यूसुफ़ का है। क़ाल वमन बा अब्दैनि बि अल्फ़ दिरहमिन,